बीच में बात आ रही है, कहते हैं तो कहना कि अल्लाह इंसाफ है, सबको बराबर देता है, सबको बराबर देता है। अरे एक आम इंसान तो सबको बराबर देता है भाई, अभी जिसका हिस्सा बढ़ेगा भाई सबको एक ही मिलेगा। हमारे जाफर भाई ने अभी मस्तर पढ़ा तो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। मजाक क्या है, बराबर की बात कर रहे हैं ना। खुदा सबको बराबर देता है, खुदा किसी को कम ज्यादा नहीं देता। नहीं, इंसान थोड़ी ना कि सबको बराबर दे। अगर सबको बराबर देने बात है तो इन हमारे पास हम इससे बांटे और हमको भी देते हैं, और साहब को भी देते हैं, और जाफर भाई को भी देते हैं, लोगों पर। मैंने पूछा क्यों? कहा एक का मर्तबा अलग है, सब बराबर नहीं होते, सबको बराबर नहीं देता। वो देवता है भाई, सबको बराबर नहीं मिलता। तो मतलब ज्यादा है तो यह सवाल सबको बराबर देता, जो यहाँ बैठे वो भी बराबर देगा, जो हौस के पास खड़े हैं वो भी बराबर देगा, आगे चल के चौराहे पर खड़े वो भी बराबर देगा, जो घर में ना बिस्तर पे वो भी बराबर देगा। कहने का बराबर मिल रहा है तो फिर ये इंसाफ नहीं है। अगर चाहिए है बख्शियादा तो फिर बख्शियादा पर ही आना होगा। सलावत भेजे एक और देखिए, बोलिए, यहाँ हर एक नहीं बोलता है। हम ये नहीं कह रहे मुझे दाद दीजिए और मेरी तारीफ कीजिए, कहिए माशाल्लाह मौलाना फिरोज साहब, ये सब ना कहिए, मगर हाँ हक ज़हरा में बोलिए ज़रूर। और ये आप ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये नारा लगाया हमारे भाई ने, या आप सलवात पढ़ रहे हैं या नारे लगा रहे हैं, ये ऐसे नहीं लगा रहे हैं। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप शिया के घर में पैदा हो गए तो आप नारे हैदरी लगाने लगे। ये इत्तेफाक नहीं है, ये निज़ाम इलाही है। नहीं गौर किया आपने, निज़ाम इलाही है। वही लब्बैक या ज़हरा यहाँ कहेगा जो वहाँ लब्बैक या ज़हरा कह चुका है। सलवात भेजे मोहम्मद ये अपनी तरफ से नहीं है। अगर कमाल तक पहुंचना है तो फिर लब्बैक या ज़हरा कहना होगा। अगर कमाल तक, ये सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं है कि हम यहाँ पैदा हो गए तो इस तरह की तारीफ देखें। अक्सर हम कहते हैं, सभी कहते हैं कि वो उन्हें पता है सब कुछ किताबों में है, फिर इधर क्यों नहीं आ सकते हैं। अल्लाह ने यहाँ दुनिया में पैदा आप बाद में हुए हैं, खल्क पहले कर चुका था। जब उसने खल्क किया था तो एग्रीमेंट करा लिया था। कोई पहले इमाम तक आया तो कोई छठे इमाम तक आया तो कोई सातवें इमाम तक आया, और कोई साबित कदम रहा जो आखिरी इमाम तक आया, वही लब्बैक या ज़हरा कहता हुआ नजर आया। सलवात भेजे मोहम्मद। कौन है हजरत ज़हरा? आप समझ जाए, बस हमें इतना मालूम है कि नबी ने फरमाया उम्मे अबीहा, जो अपने बाप की माँ। मैं समझाने के लिए, हकीकत में क्या है, बेटी हैं। ये तो मजाज है। क्या है? फातिमा क्या है? नबी ने हमें हमारी अक्ल के एतबार से बता दिया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, बस समझ जाइए। वरना कुरान के लिए ये कहा जा रहा है कि तुमको क्या पता। कुरान में क्या कहा जाए, तुमको क्या पता कि फातिमा क्या है, तुम्हें क्या पता कि जन्नत में क्या क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो जन्नत में। मगर अगर हमसे कोई पूछे तो हम कह दें, बता देंगे कि जन्नत में बताया गया दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, सेब है। भाई ये इसलिए हमें पता है क्योंकि हमें इनकी मारिफत, हम इन्हें जानते हैं, वरना हम जानते ही नहीं है कि जन्नत में क्या होगा। यानी जब हम सोच नहीं सकते हैं तो फिर जानते क्या होंगे। बस यही समझिए, हम क्या जाने, ये हमारी अक्ल के एतबार से बताया गया कि फातिमा क्या है, वरना ये तो नबियों को पता नहीं है कि फातिमा क्या है। सलावत भेजे मोहम्मद।
جناب زکریا نبی ہے، پیغمبر ہے، معرفت فاطمہ نہیں ہے۔ کافی عرصے تک، جہاں تک کہ 40 دن بھی ہے، ورنہ اس سے زیادہ کتنے سال تک اعتکاف میں رہے، تب اللہ نے نام فاطمہ کی معرفت دی۔ جناب زکریا، جناب ابراہیم نبی کب بنے؟ عبداللہ تھے، جب نام فاطمہ کی معرفت ہو گئی۔ ہم کیا ہیں؟ فاطمہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی طرف سے شہزادی کے 9 نام ہیں، 9 نام۔ ہے کوئی جس کا ایک نام بھی اللہ کے گھر سے آیا ہو؟ آج مسلمان بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے کوئی کہ جس کا ایک نام بھی آیا ہو؟ 9 نام ہے، فاطمہ ہے اس میں نام۔ فاطمہ کی معنی کیا ہے؟ جو سارے نقص سے پاک ہو، جس میں کمال ہی کمالات ہوں، یعنی وہ کمال ہی نہیں ہے، وہ کمال ہی نہیں ہے جو فاطمہ میں نہ ہو، وہ کمال ہی نہیں ہے جو فاطمہ میں نہ ہو۔ آیا ایک شخص چھٹے امام، امام جعفر و صادق علیہ السلام، ایک بات کہتا مولا مدینے میں ایک عورت ہے جو انتہائی نیک، پرہیزگار، متقی، اللہ والی، عبادت گزار۔ کہا اچھا، امام نے فرمایا کیا کمال ہے اس میں؟ کہا اس نے اللہ کی عبادت کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ امام نے کہا واہ رے واہ، دین چھوڑ کر لوگ متقی بن رہے ہیں۔ بھئی شادی کو جو نظریہ ہماری جو فکر ہے وہ شادی نہیں ہے۔ کہا اچھا، کہا یہ کمال ہے۔ امام نے فرمایا اگر بغیر شادی کے ذرہ برابر بھی نیکی پائی جاتی تو ہماری جدہ فاطمہ کبھی شادی نہ کرتی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ کمال ہے، یعنی کمالات جہاں سے ظاہر ہوتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عزیزوں، ہم وہ خوش نصیب ہیں، سبھی ہے مسلمان ماشاءاللہ، جس سے بھی پوچھے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان یہ کہے کہ تسبیح فاطمی ہے۔ تو کبھی سوال کیا نہیں، مگر کر لے کہ نبی کی اور بھی بیٹیاں تھیں، ان کے نام کی کوئی تسبیح بتا دیجئے۔ اگر تمہارے پاس نہ ہو تو ہم بتا دیں، ہمارے پاس ایک تسبیح ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد ہمارے پاس آل محمد پر درود ہے، اس کے علاوہ بھی ہے تسبیح ہمارے پاس جو ہم پڑھتے رہتے، جس سے ہمیں پہچان ہے۔ وہ کمالی نہیں ہے جو شہزادی میں نہ ہو، وہ کمالی نہیں ہے۔ اگر کمال چاہتے ہو تو در فاطمہ پر آنا ہوگا۔ کون ہے فاطمہ؟ نہیں جانا، دنیا نے نہیں پہچانا، کیونکہ جس کو نبی کی معرفت نہ ہوئی۔ آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کو روحانی معراج ہوئی، یہ دشمنی حضرت زہرا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے نا کہ اللہ نے کس عظیم مقصد کے لیے رسول کو بلایا تھا۔ ہر پیغام تو جبریل کے ذریعے بھیج دیا، نبی کے پاس تھا ایک ڈاکیا اللہ کے پاس، جو نبی کے پاس آ کے اللہ کا پیغام دے دیتا تھا، مگر یہ عظیم پیغام تھا جس کے لیے بلایا تھا اللہ نے عرش کے اوپر۔ کیسے بلایا کہ جناب جبریل جو گھر کے اندر بھی داخل ہو جاتے تھے، آج انہیں بھی روک دیا کہ نہیں، تم نہیں آگے جا سکتے۔ یہ اہتمام ہے شہزادی کا نور دینے کے لیے۔ کیا دیا؟ کہ ایک پھل دیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ سیب تھا وہ، یعنی وہ اہتمام کہ کسی صلب میں نہیں رکھا، صلبوں سے پاک رکھا۔ کوئی نہ کوئی ہر نبی کسی نہ کسی نبی کے صلب میں رہا ہے، مگر نور فاطمہ کہیں نہیں۔ وہ سیب دیا۔ تاکید کیا ہے؟ 40 دن روزے ہیں،
نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، جناب ختیجہ سے دوری ہے، سلمان منع کر دو، ابھی نبی نہیں آئیں گے۔ اچھا ہمارے آپ کے لیے ہے کہ اکیلے دسترخوان پہ نہ کھائیں، اور نبی بھی جب دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے تو کوئی نہ کسی کو بلا لیتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے۔ رسول سے تھوڑے دن تو رہا نہ گیا، اس کے بعد آواز دی باہر سے کسی کو بلا لاؤ، اللہ کے بندے کو ہم اس کے ساتھ روزہ کھولیں۔ اس سے پہلے کہ نبی بلاتے جناب جبریل آ گئے اور کہا اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا، کوئی نہیں روزہ کھولے گا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کے لیے تو احترام تھا، قرآن تو جبریل کے ہاتھ بھجوا دیا، کہا نہیں پتا اب 11 قرآن کی ماں آ رہی ہے۔ اگر سب مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، آل محمد پر درود، جو ہمیں مصیبتوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، ہمارے سر کو بلند کرتا ہے، ذلت و رسوائی سے بچاتا ہے۔ موقع نہیں ہے عزیزو، آل محمد پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ فاطمہ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، کیا ہے بیٹی کہیں باپ کی ماں؟ کیا بیٹی کا احترام باپ کرتا ہے؟ ایک نبی ہے جو تعظیم کے لیے جلدی نہیں کی تو نبوت کا نور نکل گیا تھا۔ یہاں باپ جس کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کی خلقت ہوئی، وہ نبی اٹھ رہا ہے تعظیم کے لیے۔ غور کیا، نبی زہرا کی تعظیم کرتے تھے، کیوں؟ کے معنی ہوتے ہیں جڑ کے، اصل کے۔ بتانا چاہ رہے نبی نبوت کی جڑ کا نام ہے فاطمہ، امامت کی جڑ کا نام ہے فاطمہ، رسالت کی جڑ کا نام ہے فاطمہ، عزت کی جڑ کا نام ہے فاطمہ، وقار کی جڑ کا نام ہے فاطمہ، حیا کی جڑ کا نام ہے فاطمہ، حیات کی جڑ کا نام ہے فاطمہ۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حی تو ہوتا مگر حیات نہ ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حی تو ہوتا مگر حیات نہ ہوتی۔ فاطمہ کی عظمت سمجھیں، نبی اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے تھے تو بڑا سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی نبی کی سنت مسواک ہے تو نبی کی سنت یہ بھی تو ہے کہ بیٹی کی تعظیم کیجئے۔ نبی کی نواسوں کی محبت تھی، بھائی یہی تو ہے سنت کا مطلب، جو نبی نے کیا وہ کرے آپ۔ تو آپ اپنے نواسوں کو مسجد میں کیوں نہیں گھماتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنی زلفیں پکڑاتے ہیں؟ تم نے نبی کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بھائی ہم مولوی ہیں، ماما لگائے ہیں، آپ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مجلس پڑھنے کے بعد اب ماما گھر پہ رکھوں اور چاہے پہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کیلا کھاؤں۔ جعفر بھائی آگے بڑھے، مولانا یہ کیا بات ہے، آپ پر زیبا نہیں دیتا، آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ چوراہے پہ کھڑے ہوئے کیلا کھانے کا۔ خبردار، اب تو کہا ہے، اب نہ کہیے گا مولوی تبتی مسجد میں تھا اب نہیں ہوں، مولوی میں وہی تھا وہ اب نہیں ہوں۔ تو کہنا یہ کون سی بات، یعنی آپ کی زندگی دہری، کہیں پہ مولوی کہیں پہ نہیں ہے، تو سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی کی زندگی کو آپ نے 2 رخ میں تبدیل کر دیا کہ نبی ہیں یہاں، نبی ہیں یہاں نواسوں کی محبت، وہ نبی جس کے اوپر وحی کا پہرا لگا ہے۔ یعنی ہمارا نبی تو سوچتا بھی نہیں ہے، ہمارا نبی تو اللہ کہہ رہا ہے ہمارا نبی تو سوچتا بھی نہیں، ہمارا رسول سوچتا بھی نہیں۔ عزیزوں بہت جلدی آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا، آپ حضرات سے گزارش یہاں کے بعد امام باڑے محمد سعید بھی مجلس ہے، وہاں بھی آپ تشریف لے چلیں۔ اس کو مولانا عباد ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ ان 3 دنوں میں مجلسوں میں شرکت کریں۔ اور جو ابھی کالے پرچم کی بات ہے، اور اپنے گھروں میں ہر مسجد میں ہر جگہ مجلس کا انعقاد کریں، اور یقیناً اسی طرح سے کریں جیسے ایام عزا مناتے ہیں۔
حسین کا غم مناتے ہیں۔ عزیزوں، آج ہم جمع ہوئے، ابھی تک زہرا کو پرسہ دیتے تھے حسین کا، مگر آج جمع ہوئے حسین کو پرسہ دیں۔ کون فاطمہ؟ دیکھیں آپ، ام ابیہ اپنے باپ کی ماں، فاطمہ اصل ہیں، فاطمہ جڑ ہے، نبی کی بیٹی ہیں، گھر میں کام کر رہی ہیں، خود تندور روشن کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، خود کنویں سے پانی نکال رہی ہیں، سارے کپڑے دھوئیں سٹے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات نے دیکھا، کہا بنت رسول اپنے بابا سے کہیے کسی خادمہ کا انتظام کر دے، کسی کنیز کا انتظام کر دے۔ یہ فاطمہ کی عظمت تھی، سب کے دروازے بند ہو چکے تھے، فاطمہ کا دروازہ کھولا تھا، چادر کو اوڑھا مسجد گئی، دیکھا نامحرموں کا مجمع ہے، واپس چلی آئیں، ماں بہنوں کے لیے فاطمہ واپس چلی آئیں۔ روک کے جملہ کہوں، مولا کائنات جناب رسول خدا مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابیوں سے مسجد چھلک رہی تھی، چاہنے والوں سے، مولا علی بھی ہیں، وہ علی جو کبھی خاموش نہیں رہے، نبی کی بات پر پہلے لبیک کہنے والے۔ نبی نے سوال کیا، بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ مجمع میں سناٹا تھا، جیسا آج سناٹا نظر آ رہا ہے، یہاں سکوت تھا، کوئی نہیں بولا، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا کہ علی بھی نہیں بولے، خاموش۔ علی نے تھوڑی دیر تو سنا، اس کے بعد گھر کے اندر آ گئے۔ شہزادی یہ بات سن رہی تھی، میرے بابا نے سوال کیا ہے۔ کہا یا علی، میرے بابا نے کون سا سوال کیا؟ علی نے سوال کو دہرایا کہ نبی نے سوال کیا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ فاطمہ مسکرا کے کہتی ہیں عورت کے لیے بہترین ہے کہ نہ اسے کوئی نامحرم دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ صلوات بھیجے محمد علی ہے۔ فاطمہ گئی، دیکھا نامحرم بیٹھے، واپس چلی آئیں۔ نبی کا دستور کیا تھا کہ نماز کے لیے جب جاتے تھے تو فاطمہ کے در پہ جاتے، السلام علیکم اہل بیت النبوہ، نبی سلام کر رہے ہیں، جس کو ملائکہ سلام کر رہے ہوں، جس پر خدا سلام بھیج رہا ہو، وہ در فاطمہ پر آ رہے ہیں۔ آج صرف آئے نہیں، سلام نہیں کیا، بلکہ بیٹی سے پوچھا، بیٹی رات کو تم میرے پاس گئی تھی، کہاں بابا؟ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، مگر جب نامحرموں کو دیکھا تو واپس چلی آئی۔ اس سے پہلے کہ شہزادی بتاتی، مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے فاطمہ کو بھیجا تھا کسی کنیز کا انتظام کر دیجئے، کسی کنیز کا انتظام کر دیجئے۔ نبی مسکرائے، کہا فاطمہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ شہزادی کا سوال کیا تھا، مولا کا جواب کیا تھا؟ یعنی اب جملہ کہہ دوں کہ اگر اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہوتی تو نبی اپنی بیٹی کو دیتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد، یعنی بتا دیا جو فاطمہ کے لیے بہتر تھی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر مشکل کا حل، تسبیح فاطمہ۔ کیا ہے فاطمہ؟ حیدر میں یہ صفت ہے، نشاہ حجاب میں تسبیح فاطمہ کی ہے شامل نماز میں۔ چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام، کہ تم اپنے بچوں کو اسی طرح سے تسبیح کی تاکید کرو جس طرح سے تم نماز کی تاکید کرتے ہو۔ یعنی سبک نہ سمجھیے لپیٹا جلدی سے چل دیے، بلکہ حکم یہ ہے کہ بغیر کروٹ بدلے تسبیح جناب زہرا۔ اگر کامیابی بہت سی چیزیں ہیں، اب رہی بات جنت کی بات ہے، کہتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے، جہاں ہم نے پڑھا ہے یہ وہاں لکھا ہے اسے جنت ملے گی۔ تو ہم شیعہ حضرات تو بہرحال اہل بیت کے چاہنے والے جنت کا کوئی سودا تو کرتے نہیں کہ دوسروں کی طرح کہیں نماز پڑھو کہ جنت مل جائے گی، یہ تو سودے بازی ہمارے پاس نہیں ہے بھیا، حقیقت بات ہے۔ آپ سے کسی سے بھی پوچھے
کہ بھائی آپ نماز مزمل بھائی کیا جنت کے لیے قسم خدا کی کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا یہ سوچ کے آیا ہی نہیں ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، ہمیں جنت ملے گی۔ اگر کوئی ہو تو بتا دے، یا مجلس میں آئے ہوں نماز پر، ہر مجلس میں اکثر ہم نے یہ بات کہی محرم میں، شاید آپ کو بات پرانی لگ رہی ہو مگر بات اچھی ہے تو بار بار دہرائی جائے گی۔ کوئی سوچ کر آیا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، ہم جنت سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم خاتون جنت سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں جنت سے محبت نہیں ہے بلکہ جنت کے سرداروں سے محبت ہے۔ جنت، یہ جو نماز پہ جنت مل جائے، خدا کا شکر ادا کرو، واجب ہے یہ نماز کے لیے۔ نماز اس لیے نہ پڑھو کہ جنت مل جائے عزیزوں، یقیناً وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اچھی بات ہمارے مزمل بھائی نے ایک دن ہمیں بتائی تھی، وہ بات اپنے طور سے ہم اسے پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً نیر مزیدی کا وہ شعر کہ فلاں فلاں کی نم شرکت ہو میری میت پہ، علی سے فاطمہ زہرا کی یہ وصیت ہے، اور جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت پہ، وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت۔ اب آپ بتائیں، ہمارے بچے ہیں، ان سے ہم کہیں تھوڑا رخ کو چینج کر دیں کہ بھیا اگر ابھی کوئی ہمارا ہندو بھائی یا کافر اگر ہمیں سلام کرتا ہے، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلام کیا ہوتا ہے کہ السلام علیکم، بھائی ہندوستان میں رہ رہے ہیں، بہتر ابھی ڈاکٹر صاحب کو سلام کیا ایک مریض نے، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، بلکہ وہ مسلمان نہیں تھے، جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں بھائی، ہم بھی نمستے ہی کرتے ہیں، تو یہ تہذیب ہے۔ مگر کیا ہے بھیا، کہا ان کو آپ سلام علیکم کا بدلہ وعلیکم السلام نہیں دے سکتے، مگر جب اپنا کوئی بھائی کرے سلام تو کہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس سے بہتر تحفہ دیجئے۔ کیا ہے؟ کہا دعا ہے۔ آج مسلمان انہیں مسلمان کہہ رہا ہے جن کو فاطمہ نے سلام کا جواب نہ دیا۔ بھائی فاطمہ اگر سلام کا جواب دے دے، یعنی سلامتی کی دعا دے دے، تو اسے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب جملہ بدل کے کہوں کہ جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ فاطمہ نے اسی لیے دعا نہ دی کہ تاکہ تم زندگی بھر جہنم میں جلتے رہو۔ صلوات بھیجے محمد شہزادی نے دعا نہ دی، سلام کا جواب نہ دیا، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار سب مل کے درود بھیجے محمد دے دی ہوتی زہرا نے اگر دعا تو آج ہم بھی نہ جلاتے۔ اگر زہرا نے دعا دے دی ہوتی تو ہم نہ جلاتے، ہم انشاءاللہ پوری زندگی جلاتے رہیں گے، نسلاً بعد نسلاً۔ جس نے در زہرا کو جلایا تھا، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، فاطمہ کی عظمت کو، فاطمہ وہ جو بنیاد ہے، اصل ہے۔ آپ حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں ہم فاطمہ تو اب ہوا وبال ہوا بن ہوا، اللہ تعارف بھی جو کرا رہا ہے فاطمہ کے ذریعے، کیونکہ مرکز ہے، جڑ ہے۔ کون؟ فاطمہ۔ آج سوال کرتے ہیں، آپ درگاہ امام باڑے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، درگاہ امام باڑے کربلا، ذرا سی تکلیف ہوئی چلے گئے۔ آپ نبی سے پوچھیں ذرا سا ذوب محسوس کیا در فاطمہ پر کیوں آئے ہیں؟ آپ کو کچھ مانگنا ہوا امام باڑے چلے گئے، ہاں تو اللہ کے گھر میں کیا روٹیوں کی کمی تھی جو فرشتوں کو بھیج دیا تھا؟ اگر اللہ نے اپنے فرشتوں کو نہ بھیجا ہوتا تو ہم بھی اس در پہ روٹیاں نہ لینے آتے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا یہ ہاتھ پھیلائے عزادار کیوں کھڑے ہیں، یہ فرشتوں کو جو طریقہ اللہ نے بتایا تھا اس طریقے پہ چل رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد
خانہ کعبہ گھر کسے کہتے ہیں؟ خود شہزادی نے وصیت کی ہے، اور بہرحال ایک پیغام ہے کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن پاک سے منور کریں۔ خود شہزادی نے اپنی قبر پہ تلاوت کے لیے علی سے وصیت کی ہے۔ اب گھر کسے کہتے ہیں؟ گھر کس سے بنتا ہے؟ سیمنٹ سے، گمے سے؟ بظاہر تو یہی ہے، مگر گھر وہ گھر کہلاتا ہے جس میں اللہ کی عبادت ہو، وہ بیت کہلاتا ہے جس میں اللہ کی عبادت ہو۔ وہ گھر بنے اللہ کے حکم سے، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، این نقشہ تھا گھر کا۔ تو ایک قبیلہ جو سب سے پہلے آ کر کے بسا، اس نے آ کر کے ویسے ہی گھر بنائے جیسے خانہ کعبہ بنا تھا۔ تو کچھ لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، تو وہاں پر بھی ایک مسخرہ موجود تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئیے بسم اللہ، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک مسخرہ موجود تھا خانہ کعبہ کی شبیہ کے، ویسے ہی گھر بنے تھے، اس نے ایک گھر کا طواف کرا دیا، یعنی جو طواف کرایا گھر کا، تو اس میں سے ایک اللہ والا بھی تھا۔ کچھ نام نہایت کے لیے ہوتے ہیں کہ بس حج کرنے چلے جائیں ورنہ دنیا کیا کہے گی، اب تک کے نہیں گئے ہیں۔ اس کو اللہ کی محبت تھی، وہ جناب اسماعیل کے پاس بھاگ کر گیا اور کہتا ہے جا کر کے، اے نبی خدا، آج تو ہم نے اللہ کے گھر کے بجائے پتہ نہیں کس کے گھر کا طواف کر لیا، کوئی ایسی پہچان بتا دیجئے کہ جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بس نبی نے کوئی آیت نہیں سنائی، کوئی حدیث نہیں بیان کی، گھر گئے، اماں ہاجرہ کا روبٹہ لے آئے، جا کر کے کالا روبٹہ لا کر خانہ کعبہ پہ ڈال دیا۔ ایک کالے لباس سے عبادت کے مہینے میں اعتراض کرنے والے، پہلے تو اس نبی پہ اعتراض کرو جو کالا روبٹہ لے کر کے آیا تھا۔ کالا روبٹہ لا کر کے ڈال دیا، کہا یہ پہچان ہے۔ اگر جناب حاجرہ کی چادر اللہ کے گھر پہ پڑ جائے تو وہ بیت اللہ کہلاتا ہے، اگر فاطمہ کی چادر پڑ جائے تو وہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ فاطمہ کی چادر اللہ نے تعارف کرایا اصل کے ذریعے، مرکز کے ذریعے، جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا۔ اے نبی، میں اس دنیا کو نہ پیدا کرتا کہ تمہیں پیدا نہ کرنا تھا۔ عظمت فاطمہ بتائیے کہ فاطمہ کیا ہے؟ ہم سب کی اصل ہے، امامت کی اصل، نبوت کی اصل فاطمہ ہے۔ فاطمہ کی عظمت کو کسی نے نہ سمجھا۔ بس عزیزوں، دوسری مجلس سے بھی ہیں، اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا ہے۔ فاطمہ کیا ہے؟ جس دروازے پر مسلمان اسی طرح سے دیکھے کہ جو نبی کرتا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے، نبی جس دروازے پر سلام کرنے آتے ہوں، صرف تعظیم ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ حدیثوں میں ہے کہ جب فاطمہ آتی تھی تو نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک کہ بیٹھ نہیں جاتی تھی، جب تک نبی اپنی جگہ پہ بیٹھتے نہیں تھے، مگر یہی نبی کی بیٹی جب دربار گئی تو ظالموں نے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا عزاخانہ جو میرے مولا علی نے بنایا اسے بیت الحزن کہتے ہیں، جہاں فاطمہ گریا کرتی تھی، روتی تھی، ننھے بچوں کو لے جاتی تھی، اپنے بابا پر روتی تھی، اپنے بابا پر گریا کرتی تھی۔ کون بیٹی ہے؟ دنیا کا دستور ہے، غریب سے غریب مر جائے مگر لوگ پرسہ دینے کے لیے تو آ جاتے ہیں، مگر ہائے وہ زہرا غریب ہے جسے کسی نے پرسہ نہ دیا، بلکہ یہ کہلوایا کہ علی کہہ دو یہ زہرا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ فاطمہ نبی کی بیٹی جسے بابا کا پرسہ نہیں دیا۔ ہاں عزیزوں، فاطمہ بیان کرتی رہیں،
ظالم دروازے پر آئے. اس سے پہلے نبی کی حیات ہے, نبی دنیا میں ہیں, جناب جبریل آئے, آنے کے بعد سلام کیا, اس کے بعد کہا اللہ کا پیغام ہے, اور پیغام کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جب علی اور رسول کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو تب یہ پیغام دینا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ فاطمہ موجود نہ ہو وہاں پر. اس کے بعد جناب جبریل نے کہا اللہ نے بتایا, کہلوایا ہے کہ علی سے کہہ دینا کہ صبر کریں, نبی کے بعد علی کا حق علی کو نہیں دیا جائے گا. علی کے بعد, نبی کے بعد علی کا حق علی کو نہیں دیا جائے گا. ایک پیغام یہ. دوسرا پیغام دیا کہ علی سے کہہ دینا صبر کرے, علی کے سامنے زہرا کو تماچے لگائے جائیں گے. تاریخ نے لکھا مولا کائنات ایک بلندی پر تھے, منہ کے بل زمین پر عزیزوں گریہ کرنا شروع کیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے یا علی ابھی تو آپ نے سنا ہے کہ زہرا کو تماچے لگائے جائیں گے, ابھی تو وہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب غسل سیدہ کو دیں گے. ہاں عزیزوں, وہ گھڑی بھی آ گئی. اس راستے سے امام حسن علیہ السلام کبھی گزرتے نہیں تھے جس گلی میں ظالم نے سیدہ کو تماچا لگایا تھا. اسی لیے حکم ہے اس راستے سے کبھی گزرے نہیں امام حسن علیہ السلام. آ گئی وہ گھڑی, جب دروازے پر آگ و لکڑی جمع کر دی گئی, سیدہ فریاد کرتی رہی, علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا, زہرا تڑپ گئی, آواز دی, یہی کہتے میرے ننھے ننھے بچے سو رہے ہیں. فریاد کرتی رہی, دروازہ پہلو پر گرایا, آواز دی اسماء میرا محسن شہید ہو گیا, میرا محسن شہید ہو گیا. ہاں عزیزوں یہ نبی کی بیٹی تھی, یہ رسول کی بیٹی تھی. ہاں عزیزوں جس کے نام کی تسبیح آپ پڑھتے ہیں وہی سیدہ پھر داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پائی, بلکہ یہ داہنا ہاتھ پسلیوں پہ رکھا رہتا تھا. فریاد کرتی تھی, اپنے بابا پر روتی تھی, گریہ کرتی تھی, کوئی دلاسا نہیں دیتا تھا. ہاں عزیزوں یہی بابا ایک دن خواب میں آئے, اے زہرا تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو. بس عزیزوں تڑپ گئی, جناب زہرا ہے, تڑپ گئی, بیان کرنے لگی, اپنے بچوں کو نہلایا, کپڑے پہنائے کہ اللہ جانے ہمیں اپنے بابا کے پاس کب جانا ہے. ہاں عزیزوں جناب اسما سے کہا, اے اسما جو مدینے کا دستور ہے جس طرح سے جنازہ اٹھتا ہے یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے, ہم کو یہ بتاؤ کہ کوئی طریقہ تمہارے یہاں ہے. جناب اسما نے طریقہ بتایا, ایک شبیہ بنائی صندوق کی کا اس طرح سے جنازہ اٹھتا ہے, یعنی صندوق بنایا. نبی کی بیٹی نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا, اے اسما اللہ تمہارے پردے کو سلامت رکھے. وہ زہرا پردے کی دعا دے رہی ہے جس کی بیٹیوں کو دیار پہ دیار پھرایا گیا. ہاں عزیزوں وہ گھڑی آئی کہ شہزادی حجرے میں گئی, تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی, مگر کچھ دیر کے بعد وہ منظر تھا کہ آواز نہیں آ رہی. ننھے ننھے بچے گھر میں آئے. ہاں عزیزوں جیسے ہی ماں کو پوچھا, جناب اسما نے کہا بچوں ہم دسترخوان بچھائے دیتے ہیں, کھانا نوش کر لو. تڑپ کے بولے کیا کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہے. ہاں جناب اسما سے رہا نہ گیا, اے شہزادو تمہاری ماں دنیا سے گزر گئی. ننھے ننھے اماں بے پھینکے علی کے پاس مسجد میں گئے, بابا میری ماں دنیا سے گزر گئی. کائنات جس کا نام لے کے سنبھلتی ہے وہ علی منہ کے بل زمین پہ تھا, کونیوں کا سہارا دے کے یہی زبان پر جاری تھا, یا زہرا, اے زہرا میری مدد کون کرے گا, فاطمہ تم نے ہمیں کس پا چھوڑا. ہاں عزیزوں آئے, وصیت کے مطابق غسل و کفن دیا. ہاں عزیزوں غسل و کفن ہو گیا, بچوں کو دیدار کے لیے بلایا. آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. ہاں عزیزوں جناب زینب آگے بڑھی, جناب ام کلثوم آگے بڑھی, امام حسن آگے بڑھے, مگر یہ حسین تھے جو ماں کے پیدیانے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ماں کیا کوئی ایسی بھی گھڑی
ہے کہ تم نے ہاتھ نہ پھیلائے ہو، ماں کی محبتی بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال حسین میری آغوش میں آ جائے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَاءِ تسلیماً لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، حضرت مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما۔ جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ماتم داران امام مظلوم کربلا ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے۔ دشمنان ازاد، دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے خالق، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو مریض ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، ہمارے علی میاں بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، دعاؤں میں دعا یہ منتقی خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔